अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 24 घंटों के दौरान की जो कार्रवाइयां हम देखें, ख़ासतौर पर लुबनान के हवाले से, तो लुबनान में एक तरफ इसराइल और लुबनान के जो हिजबुल्लाह के दरमियान जो है जंगबंदी के मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी का एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल जो है मुसलसल लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर अपनी कार्रवाइयाँ करता है और हिजबुल्लाह ख़ासतौर पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा था कि हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स को इसराइल की जानिब से मुसलसल हमलों के नतीजे में शहीद किया गया। हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, हमने इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब हम कार्रवाई करेंगे और इसराइल को सख्त जवाब दे देंगे। और अब इसराइल जो है वो हमारी कार्रवाई से बच नहीं सकता, क्योंकि जितना हम मुसलसल खामोश रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम ना आए कि हमने कोई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन जो जंगबंदी के हवाले से मसालहतकार हैं या जो सालिस हैं, वो अपना किरदार अदा करने में बिल्कुल भी नाकाम हो गए। ख़ासतौर पर लुबनान की जो गवर्नमेंट है वो इसराइल को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ करने से रोकने में मुसलसल तौर पर नाकाम हो गई। दूसरी तरफ फ्रांस और अमेरिका जो है कि इस जंगबंदी की सालसी कर रहे थे, वो भी पीछे हटे हुए हैं और वो ख़ासतौर पर इसराइल को रोकने में नाकाम हो गए और इसराइल मुसलसल तौर पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। तलवीब की जानिब से बैरूत के ऊपर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जाती है, ख़ासतौर पर जो जनूबी इलाके हैं, बैरूत के ज़ाहिया के इलाके, वहाँ पर हमले किए जाते हैं और फिर जनूबी लबनान में मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। अभी जो ताज़ा कार्रवाई है, अहम लीडर था हिजबुल्लाह का जिसको शहीद किया गया और अब हिजबुल्लाह जो है वो किसी भी वक्त इसकी जवाबी कार्रवाई कर सकती है। गुज़िश्ता दिनों ये एक खुदकश ड्रोन जो कि लुबनान से फायर हुआ था, जिसका कहा गया कि हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया था और उसमें गुलानी ब्रिगेड को निशाना बनाया गया था, जिसमें मुतादिद गुलानी ब्रिगेड के जो जवान थे वो हलाक हो चुके थे। हिजबुल्लाह ने इसकी न तो तरदीद की है न तस्दीक की है। बहरहाल हिजबुल्लाह खामोश थी। हिजबुल्लाह की जानिब से कोई इस तरह का कोई अंदिया नहीं दिया जा रहा कि जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा हो कि हिजबुल्लाह इस जंग के अंदर इन हो गई है। हिजबुल्लाह कोशिश कर रही है कि अपना नाम उसका नाम ना आए और वो कोई इस तरह के इल्ज़ाम में उसका नाम ना आए जिसमें यह कहा गया हो कि जंग बंदी जो है वो हिजबुल्लाह की वजह से टूट रही है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास अब भी नुमाया जो फौजी ताकत है वो मौजूद है। हिजबुल्लाह वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह गो कि हमारे हमलों का जवाब नहीं दे रही, हिजबुल्लाह कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, लेकिन अंदर ही अंदर से हिजबुल्लाह ख़ुद को मुनज़्ज़म कर रही है और अपनी ताकत को मुसलसल बढ़ा रही है और वो किसी भी वक्त आगे का जो सनारियो है इसमें किसी भी वक्त हमारे लिए बड़ी संगीन एक ख़तरा साबित हो सकती है। दूसरी तरफ गज़ा के अंदर भी इसराइल की जो कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान मज़ीद जो फ़लस्तीनी इलाके हैं उनके ऊपर इसराइल की जानिब से हमले किए गए, जिसके नतीजे में 39 फ़लस्तीनी शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 100 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो कि टेंटों में मौजूद होती है और उनको निशाना बनाया जाता है। हमास के हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि हमास जो है वो मुसलसल इंटैक्ट है और उसको कोई ख़ास इसराइल नुकसान पहुँचाने में बिल्कुल तौर पर नाकाम रहा है। खान यूनिस में भी एक रिहायशी इलाके में फ़िज़ाई हमला किया गया इसराइल की जानिब से, वहाँ भी मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। तो हमास की जानिब से जो जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी है। हमास की जानिब से फ़लस्तीन की जो मकबूजा इलाके हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर बड़ी अफरा तफरी फैली हुई है, लेकिन वहाँ पर कोई हलाकतों की कोई इतलात इस तरीके से सामने नहीं आई है। लेकिन भागने के और अंडरग्राउंड अपने शेल्टर्स पे जाने की जो कोशिशें हैं उसके नतीजे में मुतादिद इजरायली जो शहरी हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। हमास के हवाले से कहा जा रहा है कि हमास जो है वो अपनी फ़ौजी ताकत को मुनज़्ज़म रखे हुए हैं और तकरीबन 75% जो उनके जो टनल्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं और इसराइल उनको तबाह करने में नाकाम रहा है। और हमास जो है इसराइल के अंदर एक और तशवीश ये पाई जा रही है कि हमास जो है आने वाले दिनों में गोरिल्ला जंग की तरफ जा सकती है और अब अगर गोरिल्ला जंग की तरफ अगर हमास जाएगी तो इसराइल को बड़ा सख्त किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। ये इस हवाले से बड़ी परेशानी ख़ासतौर पर इसराइल के अंदर पाई जा रही है। दूसरी तरफ जंग बंदी में मुसलसल ताख़ीर और फिर अपनी जो शहरी हैं जो कि हमास की कैद में हैं उनको रिहा कराने में मुसलसल तौर पर नेतन्याहू की नाकामी के बाद उनके ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरे हैं
اسرائیل کے اندر، تل ابیب کے اندر، اس کے مختلف علاقوں کے اندر وہ بڑے پیمانے پر جاری ہیں اور اس میں مسلسل شدت آتی جا رہی ہے. اور خاص طور پر شاباک کی ایک رپورٹ جو منظر عام پہ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو جنگ بندی نہیں ہو پا رہی یا قیدی نہیں آ پا رہے ہیں، وہ نیتن یاہو کے اپنی جو جنگ کو طول دینے کی اور اپنی اقتدار کو بڑھانے کے حوالے سے یہ کوششیں ہیں. تو اس کے بعد سے مظاہروں کے اندر بہت شدت آ گئی ہے اور خاص طور پر جو مظاہرین ہیں وہ بنجامن نیتن یاہو سے استعفے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. داخلی رپورٹ جو کہ شاباک کی جانب سے جاری کی گئی تھی، اس میں نیتن یاہو حکومت کی سیکیورٹی اور انتظامی پالیسیاں جو ہیں ان کو ناکام اور بالکل طور پر فرسودہ قرار دی گئی تھی. اس کے علاوہ جو اسرائیل کے جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور موجودہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں لائر لاپیڈ، انہوں نے ایک بڑا اہم قسم کا بیان دیا، ایک انکشاف کیا اور ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے جو داخلی سیاسی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم ایک سانحے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس بار یہ سانحہ ملک کے اندر سے ہی آئے گا. یہ بہت بڑا انہوں نے ایک میسج دے دیا، ایک اعتراف بھی کر لیا. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ جو ہے وہ حماس کی وجہ سے آیا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ مگر اگلا جو سانحہ آیا ہے یہ نیتن یاہو کی پاگل پن کی وجہ سے اور اشتعال انگیز جو کارروائیاں ہیں ان کے نتیجے میں آ سکتا ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا آغاز جو ہے وہ اس کے اپنی شہریوں کے نتیجے میں سامنے آئے گا. جو سول وار کی مسلسل ہم خبریں دے رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے. اب ان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کسی بھی سول وار کی طرف جا سکتا ہے اور اس کا جو سانحہ رونما ہوگا وہ ود ان دی کنٹری رونما ہو جائے گا. اس سے پہلے ان کے جو مختلف جو لیڈرز ہیں جس میں ان کے انٹیلیجنس جو سابق انٹیلیجنس لیڈرز ہیں وہ بھی اس طرح کے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جب تک بنجامن نیتن یاہو اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتا یا پھر جنگ بندی کر کے اپنے جو یرغمالی ہیں ان کو واپس نہیں لے کے آتا، تب تک اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ایک سول وار کی کیفیت رہے گی اور وہ کسی بھی وقت اچانک سے ارپٹ کر سکتی ہے اور اس کے بعد سے پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. امریکہ کی جانب سے یمن کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. یمن کے مختلف علاقوں کو امریکہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. حدیدہ کے علاقے میں التوحید کا جو علاقہ ہے اس پہ 25 سے زائد حملے کیے گئے ہیں جس میں عام شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے. اس کے علاوہ حدیدہ کے علاقے جزیرہ کیمران پر بھی متعدد حملے کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے. اس کے علاوہ صنعاء میں الحسن شہر کے ہاروب گاؤں ہے، وہاں پر ایک مہاجروں کا ایک علاقہ ہے، اس کے اوپر 2 بار امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے. اس کے علاوہ مغرب کی جو گورنری ہے اس کے جو شہر مجزر وہاں پر بھی 2 دفعہ بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں متعدد شہری جو ہیں وہ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. یمن کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے مسلسل طور پر حملے کیے جا رہے ہیں ریڈ سی کے اندر، اور اب ریڈ سی کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب جو یو ایس ایس ہیری ٹرومین تھا وہ اب آؤٹ آف آرڈر ہے اور وہ کسی کام کے لائق نہیں ہے. امریکہ کی جانب سے وہاں پر یو ایس ایس کارل ونسن کو لایا گیا اور اسرائیل حوثی فورسز کی جانب سے اس کے اوپر بھی ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے اور اس سے آغاز کیا گیا ہے کہ اب اس کی باری ہے. دوسری طرف جو یمن کے جنوبی علاقوں کی طرف جو عدن کا جو علاقہ ہے وہاں پر یو اے کی جو مینڈیٹ والے جو فورسز ہیں ان کی جو پروکسی فورسز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، جو کہ خاص طور پر جو سابق صدر تھے عبدالربا منصور ہادی ان کے لوئل فورسز تھے اور وہ یو اے کی بھی لوئل فورسز ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ گراؤنڈ آفینسو شروع کیا ہے یمن کے خلاف اور وہ جو ہے کسی بھی وقت جو ہے ان دونوں کے درمیان ایک ٹسل شروع ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک طرف عدن کی جو گورنریٹ ہے وہاں سے عبدالربا منصور ہادی اور یو اے کی جو پروکسی فورسز ہے وہ حملہ کریں گے گراؤنڈ سے، اور دوسری طرف امریکی جو چھاتہ بردار ہیں اور اسرائیلی جو کمانڈوز ہیں ان کی بہت بڑی ایک تعداد جو ہے وہ یمن میں اترے گی. اس کے بعد وہ اپنی کارروائیاں حوثی انصار اللہ فورسز کے خلاف کریں گے. انہوں نے بھی
انصار فورسز نے بھی کہا ہے کہ آپ ایک دفعہ گراؤنڈ میں اتر کے تو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ہم آپ کا بھرپور انتظار کر رہے ہیں کہ آپ گراؤنڈ ریٹرالیٹ کریں ہمارے خلاف, اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ہم یمن جو ہے وہ آپ لوگوں کا قبرستان کس طرح بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یو اے ای کو بھی دھمکی دی ہے کہ یو اے ای جو ہے اب جو حملے ہوں گے وہ یو اے ای کے اندر اس کے تمام تر جو اہم ترین جو انفراسٹرکچر ہے اکنامک خاص طور پر اس کو ہٹ کرے گا. اس کے بعد یہ جو یو اے ای ہے جو کہ ایک مستقبل میں اور اس وقت بھی ایک اکنامک ہب بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے, وہ مستقبل میں اب اکنامک ہب نہیں رہے گا بلکہ وہ کھنڈرات بن جائے گا, اور دنیا کے تمام تر جو سرمایہ کار ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں پر مجبور ہو جائیں گے. یہ انہوں نے دھمکی دی ہے. دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے خاص طور پر دونوں ممالک کے درمیان جو شک کی جو ایک لکیر ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہو سک رہی ہے. عباس عراقچی جو ہیں وہ چائنا کے دورے پر چلے گئے ہیں, وہاں پر انہوں نے چائنا کے حکام کے ساتھ ایک اہم ترین میٹنگ کرنی ہے. دوسری طرف انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ ہرگز عوامی سطح پر امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا. جوہری مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کچھ مخصوص مفادات پرست جو لوگ ہیں وہ مذاکرات کاروں کو بدنام کرنے اور امریکی حکومت کو غیر حقیقت پسندانہ مطالبات پر اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سفارتی عمل کو متاثر کیا جا سکے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل جیسے ممالک اور کچھ اور دیگر جو ممالک ہیں جو کہ امریکہ کو یہ لقمے دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ایران کا اعتبار نہ کریں اور ایران کے اوپر حملہ کریں, کیونکہ ایران جو ہے وہ ٹیسڈلی اپنا جوہری ہتھیار بنا رہا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو بدخواہ لوگ ہیں یا ممالک ہیں وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹسل چاہتے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران جنگ کی طرف چلے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو امریکی حکام ہیں ان کی جانب سے بھی اس طرح کی جو بیانات ہیں ان کی جو متنازع قسم کے بیانات ہیں ان کی بھی انہوں نے مذمت کی. انہوں نے کہا کہ بھائی جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات کی فریم ورک سے اگر باہر جائیں گے تو مذاکرات کو ہی نقصان پہنچے گا, اس کے بعد پھر جنگ ہوگی, جنگ میں کسی ایک فریق کو نقصان نہیں ہونا ہے, تمام فریقوں کو نقصان پہنچنا ہے. رشیا اور ایران کے درمیان ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہوا تھا جو کہ گزشتہ مہینے 20 تاریخ کو ہوا تھا, اور اس حوالے سے ابھی باقاعدہ طور پر رشیا کے جو صدر ہیں ولادیمیر پوٹن نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان خاص طور پر دفاعی معاملات کے حوالے سے اگر رشیا کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے وہ ایران کے اوپر حملہ تصور ہو جائے گا, اسی طرح ایران کے اوپر کوئی بھی حملہ وہ رشیا کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. جیسے کہ یوکرین کے جنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یوکرین کی جنگ کے لیے تمام تر جو ڈرونز ہیں, ڈرونز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایران کی جانب سے آ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو میزائلز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد بھی رشیا منتقل ہوتی ہے, جو کہ یوکرین وار میں رشیا کا ایک اہم ہتھیار کے طور پر وہ کردار ادا کر رہے. خاص طور پر شاہد 136 جو ہیں جو ڈرونز ہیں انہوں نے اس یوکرین وار کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس وار کو رشیا کے حق میں کرنے کے حوالے سے. تو اسی طریقے سے رشیا کی جانب سے ایران کو پھر S-400 S-300 جو میزائل ڈیفنس سسٹم دیے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ Su-35 جو طیارے دیے جاتے ہیں جو اسٹیل طیارے ہیں اور 5th جنریشن طیارے ہیں, اس کے وہ نہ صرف وہ طیارے دیے گئے ہیں بلکہ ان کی جو ٹیکنالوجی بھی ہے وہ بھی ایران منتقل کی گئی ہے. تو جس کے بعد ایران جو ہے مستقبل میں اپنے طیارے انڈیجینسلی تیار کر سکتا ہے. تو یہ جو اب معاہدے کے اوپر باقاعدہ دستخط بھی کر دیے ہیں صدر ولادیمیر پوٹن نے, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ. بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس مشرق وسطیٰ پلس دنیا کے کسی بھی خطے سے سامنے آتی رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.